खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। एक तो मरीम नवाज साहिबा सुओ मोटो के इंतज़ार में, कुछ आज उन्होंने फरमाया भी है, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ मौलाना ने PDM के सामने कौन सी सख्त शराइत रखती हैं, और उसके बाद गैस के बाद अब पेट्रोल का बुरहान भी आने वाला है, इस पर बात करेंगे। और यूरोप में बार बार बहुत लोगों को खौफ का शिकार हैं कि मज़ीद लाखों हलाकतें हो सकती हैं कोविड-19 से। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ होंगे, हम बात करेंगे मोहतरम, थोड़ी देर तक हमारे साथ कुछ गेस्ट होंगे। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि एक तो मरीम साहिबा का 60 में आपको सुनवाने लगा हूँ, उसके बाद मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रा कमेंट करें। जी सुनाएं जी। आपने जो कहा, मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरी वकला की टीम उसको देख रही है। मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। और जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगी। की हो रहे हैं भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, अगर ये तुराब साहब मुनासिब समझे तो जरा शॉट दोबारा चल सकता है, अगर आप मुनासिब समझें। वो टेक्निकल आपने जो कहा, मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरी वकला की टीम उसको देख रही है। मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। और जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगी। अच्छा, भट्टी साहब को मैं थोड़ा सा समरी करता हूँ। भट्टी साहब वो ये कह रही हैं कि मेरे पास कुछ सबूत हैं, शवाहिद हैं, मैं जाऊँगी नहीं, वो अदालत में अभी नहीं दूँगी, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं जब जाऊँ। उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों से ये कहा है कि आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप सुओ मोटो लें और दूध का दूध और पानी का पानी करें। इस पर आप क्या कहते हैं? अच्छा मलक साहब, सजा हुई मोहतरम मरियम नवाज साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को। अगर ये समझती हैं कि इन वीडियो में ऐसी एविडेंस है कि इनकी बेगुनाही में साबित हो सकती हैं, तो इन्हें फौरी तौर पर इमीडिएटली ले जाना चाहिए। एक मैं समझता हूं कि मेरे मुकदमे में ये डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए बेहतरी हो सकती है, मेरी गुनाही साबित कर सकती है। अदालतें क्यों लें? अदालतें, आप मौजूदा चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दे, क्या वो भी अदालत चले जाए? मौजूदा आर्मी चीफ पे भी आपने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने धांधली कराई, DGISI पे सबक लगाया, क्या वो भी अदालत चाहे? हमारे हक में क्यों नहीं कराई? नहीं, कादी साहब मुझे बताए ना, इनके पास मान लिया सबूत होंगे तो ये खुद अदालत का इसका हिस्सा बना। सवाल ये नहीं है, कल वो कह रही हैं कि ऐलान ला तल्की है, आज कह रही हैं सुओ मोटो करें, और तीसरी दफा कह रही हैं मेरे पास सारा मटेरियल भी है, ऐलान ला तल्की भी है, मेरे पास मटीरियल भी है, काम सुप्रीम कोर्ट करे। कादी साहब, मैंने यही अर्ज किया है ना, कोई एक मुल्ज़म है, उसके पास उसकी बेगुनाही का सबूत है, हाँ। सबसे पहले वो हमेशा अदालत में पेश करता है, जनाब ये है वो एविडेंस जिससे मेरी गुनाही बेगुनाही साबित हो रही है। अदालत, अब ये इनका मतलब है, इन्होंने तो दुनिया में सुप्रीम कोर्ट में हमला किया, क्या वो भी जज दोबारा जाए? जस्टिस कयूम को फोन किया, इन्होंने ज़ियाउल हक का साथ दिया, इन्होंने किसको बुरा भला नहीं कहा, मीडिया पे नहीं कदगन लगाई। नहीं, आप जो पहली बात, तो आप टेक्निकल जो बात की है कि आपके पास एविडेंस है मलिक साहब, तो आप अदालत में ले जाइए, हमें गलत सजा हुई जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्यों लॉजिकल बात है। मैंने पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, है ही नहीं ना यार। पल्ले अरशद मलिक साहब आ गए हैं, इसके ऐलान ला तल्की। मेरी सुन लें, वो क्या कर रही हैं, आप इससे मुझसे डिसएग्री करें। उनकी जो पोजीशन है, जो मुझे समझ आ रही है, उनकी पोजीशन ये समझ आ रही है कि वो साबित कर रही हैं इन हल्फी बयानों से, इन वीडियो से, कि ये इलेक्शन जो है हमें हराए गए हैं, डंडे के जोर पे हराए गए हैं। ये सीधी बात है। नहीं, मलक साहब ये वो कह रहे हैं, अदब एहतराम से वो आपको केसेस साबित करे ना, अदब एहतराम बयान हल्फी से मलक साहब नहायत एहतराम से, एक शेडी से बंदा बयान हल्फी दे दे, साबित कैसे करेंगे? नहीं, साबित कैसे करेंगे? 3 शेडी बंदे दे। मैं आप, हम तीनों प्रोग्राम करते हैं, हमें सोशल मीडिया पे 1 करोड़ गालियां पड़ती है, ये सच है कि गलत है? ईमान है तो हम कभी गए हैं? तो लिहाजा भाई तुम बेगुनाह हो, तुम्हारे पास ऐसी एविडेंस है कि तुम्हें अदालत रिलीफ दे सकती है, तो जाओ अदालत पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं ना, मुझे पता है कि हमें
جب بھی مجھے میں سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے ٹویٹ کرتا ہوں اور بھول جاتا ہوں, میں نے کسی کی گالی کا کبھی زندگی میں جواب ہی نہیں دیا. اب میں ہر ایک کے خلاف عدالت میں چلے نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ مریم کے پاس ثبوت ہے. وہ جو سا کون تھا جسٹس جج جو بیچارے فوت ہو گئے, ارشد ملک کی یہ لے جائیں. اب وہ نہیں لے کے گئی, نورانی صاحب کو یہ بنا لیں, رانا شمیم ان کا بندہ ہے, یہ جا کے اپنے ایویڈنس کے طور پہ ملک صاحب ثبوت بے گناہی ثبت کرائیں. افسر بٹ صاحب اگر پریشرائز نہ ہو جاتے ایف آئی اے کے اور ارشد ملک کی ویڈیو کی اگر تحقیقات ہو جاتی, انہوں نے پلے کک نہیں سکھ رہا. نہیں ملک قاضی صاحب, انہوں نے ذوالفقار چیمہ صاحب کو بھیج کے, میں نہایت ملک صاحب سے احترام میں ہمیشہ ان کی رائے گا. یہ کہہ رہے ثابت ایک بندہ مجھے اٹھ کے گالی دے رہا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا ملک صاحب اور میں ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہے ہیں. جب قاضی صاحب آپ کے پاس جد و جہد کے لیے کوئی ویژن نہ ہو, کوئی بڑا مقصد نہ ہو, پھر آڈیو ویڈیو کے سہارے ڈھونڈتے ہیں. کسانوں نے بھارت میں کیا کیا, انہوں نے مودی کے خلاف کوئی آڈیو ویڈیو ڈھونڈی. ملک صاحب تحریکیں چلتی ہیں جذبے سے, قربانی سے. ایک سوال ملک صاحب سے, قیدیں کاٹنی پڑتی ہیں. ملک صاحب چیزیں ثابت یا غیر ثابت فورم سے کرنی پڑتی ہیں. میں اندر ہو گیا ہوں, میں نے سزا ہوئی ہے, مجھے کسی کی سزا ہو گئی ہے. میرے برادری کے 7 بندے بیان حلفی لے کے چوک پھر دے رہے ہیں, کوئی ادھر جائے کوئی ادھر رولا پا دے. یو ہیو ٹو گو ٹو اے سرٹن فورم ٹو ٹیل دیم کہ سر یہ سزا غلط تھی, یہ بڑے کنکریٹ ثبوت آ گئے ہیں. ادھر سے آپ پیش کرتے ہیں, اگلے دن اعلان لا تلقی کرتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے جج صاحب کو کہتے ہیں کہ سوو موٹو لے لو. آپ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ مجھے سن لیں. جسٹس صدیقی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے. اگر آپ اس کو جج نہیں کہتے تو میں آپ سے بحث نہیں کرتا. اب جج نہیں ہے وہ, نہیں جب اس کو ہٹایا گیا ہے. نہ وہ اس کو مس کنڈکٹ پہ ہٹایا گیا ہے. اس نے زیادہ رقم خرچ کی تھی اپنے گھر پر. مس کنڈکٹ قاضی صاحب لسن ٹو می, یہاں مجھ سے سن لیں, یہاں بات کریں. پہلے لسن ٹو می. ایک بندہ سرونگ جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, وہ سرونگ جج کہتا ہے کہ یہاں مداخلت ہوتی ہے, دس مسٹ بی انویسٹیگیٹڈ. اب میری بات سن لیں. ایک جسٹ جج ہے, وہ ریٹائر ہے, نہیں ہے احتساب عدالت کا, ارشد ملک, وہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے, اس کی اپنی آواز ہے کہ میرے پہ پریشر تھا. پھر آپ میری بات نہیں سن رہے. تیسرا بندہ گلگت کا چیف جسٹس ہے, ریٹائرڈ ہے, اصلی ہے جعلی ہے, وہ ایک بیان حلفی دے رہا ہے. 3 جج کہہ رہے ہیں یہ بات. جوید لطیف تو مختلف نہیں ہے, کوئی 2 نمبر بندہ آ کے کر دے. نعوذ باللہ پیغمبر نہیں ہے, نبوت آپ نبی پاک علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. سچ کہہ رہے. میری بات سنیں, 3 ججوں کی حیثیت کیا ہے جب اقتدار میں نہیں رہے. میری بات سن لیں, صدیقی و جج ملک صاحب 2 منٹ اور مس کنڈکٹ میں باہر نکالا ہے, پیسے خرچ کر رہا تھا زیادہ گھر پہ, سن لینا 2 نمبری کر رہا تھا. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی جب آتی ہے دیکھی جاتا ہے بادی نظر میں, یہ پلاننگ ہے, سازش ہے یا حقیقت ہے. ڈو یو تھنک رانا شمیم صاحب 18 کا کام, چلو اب ان کی عزت جاگ گئی, میں نے مان لیا, غیرت بھی جاگ گئی. بڑی صاحب نے 60 سنانا ہے, ایک منٹ. ایسے میں حیران ہوں کہ اصل جا کے رسیدے منی ٹرین نہیں دے رہی میفل فلیٹ کی, 1990 رہ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ آڈیو ویڈیو کا سہارا ڈھونڈ رہے ہو. جسٹس سعید جمالی اس جسٹس کو کہہ رہا ہے 2 نمبر کیتے ہی اپنی ڈیٹ آف برتھ 2 نمبر کر رہے ہیں. جس نے بیان حلفی دیا ہے شمیم, ہٹایا اس کو, ہٹ تو. قاضی صاحب اس نے کہا تیرے پیسے خرچ کر رہے ہو, اپنے گھر پہ زیادہ کر رہے ہو. قاضی صاحب اور صدیقی کوئی 2 نمبر بندہ آ کے یہ کہہ دے تو عدالتیں ٹوٹ گئی. قاضی صاحب 2 منٹ ٹھہرے نا. کل کوئی اٹھ کے لگڑ بگڑ اٹھ کے کہتا ہے موجودہ کسی صاحب کے بارے میں کیا وہ عدالتوں میں چلے گئے. یار کبھی قافلے بھی رکے کرتے ہیں, اور جب بڑے مقصد کے. قاضی صاحب میں صرف بتا دوں, صرف نالگو رشتہ دار بھی ہوئے کسی اور صدیقی صاحب کا لیگل بورڈ بیٹھا, نون لیگ کا, سن لیں. انہوں نے کہا 5-7 ایسے ایشو بنائے جس سے نواز شریف اور مریم نواز کی سزا کنٹروورسی میں چلی جائے, بیک فوٹ میں چلے جائے, دوسرے ایشو آ جائیں. یہ حاصل ہے ان کا. ثاقب نثار کو تو چاہیے ان چیزوں کا جواب ہی نہ دے. انہیں کہا جا کے کرو. میں کل اور خبر چھپی ہے, جو 27 لاکھ روپے تنخواہ عمر شمیم صاحب لے رہے ہیں نا 20 مہینوں میں 29 لاکھ 20 دنوں میں 20 مہینوں میں 20 دفعہ نہیں گئے. چلو ملک صاحب میرا آپ سے بات ہے, آپ ایک کریڈیبل بندے سے بیان حلفی لے آئیں, 2 نمبر بندوں کو بیان حلفی نہ لائیں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. میرا فکر ہے 2 نمبر ہو 100 نمبر ہو. دنیا میں کوئی جج جب کہتا ہے نا میرے پہ پریشر ہے, وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے. دنیا کا ٹریڈیشن ہے, دنیا بھر میں کوئی جج کہہ دے میرے پہ پریشر ہے, وہ فیصلہ ضائع ہو جاتا ہے. یار جسٹس صدیقی
He was serving judge. यार बच्चों वाली बात है, वो एक पार्टी बन चुका है यार। अब राना शमीम वो आप उसको 2 नंबर कह देते हैं, वो जज था मैं यार। नहीं किया, अब जजों उसको में नहीं बताता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कहा बाद कर में जा, कहा, वो कर जा बाद में तू। कहा, बाद में कहा जब वो जज था उसने कहा मेरे पे प्रेशर है। कब कहा उसने? मलिक साहब, आप ना पाकिस्तान की किसी जेल अच्छा, से ना मलिक बयान साहब, एल्फी ले आए। आपने वुकला मूवमेंट में सुने यार, मैंने बारोला खबर रब्बा की है। हुई है सारी, बात कौन सुनो। कौन से जज कैसे कैसे बने ना, ये एक हिस्ट्री है। इसको हम नहीं छेड़ते, हमारे लिए अदलिया काबिल इसको एहतराम ठीक है। होना चाहिए ना। नहीं ठीक होना चाहिए, ये क्या तरीका है कि यार हर बंदा ऐरा गहरा उठता है, उठ और के यार साथ मेरी कानून बात को पूरा सुने, कर दे। हम कहते हैं कोई अच्छा बंदा ले आओ, बूट पॉलिशियों से बयान एल्फी ना लाओ प्लीज। अच्छा बंदा ले आओ, हम आपके साथ हैं। सुनिए मरीम साहब क्या कह रही हैं। जब आप एक साजिश करते हैं, आप उस वक्त अपनी ताकत के नशे में होते हैं, इक्तदार के नशे में होते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आप अपने पीछे कितने सबूत छोड़ के जा रहे हैं। उन सबूतों को मंजर आम पे आना था। उन सबूतों को सामने लाने में ना नवाज शरीफ साहब का कोई किरदार है, ना मेरा कोई किरदार है, ना मेरी पार्टी का कोई किरदार है। ये सब कुदरत का निज़ाम है और कुदरत के निज़ाम को हरकत में आना ही था। यही कुदरत का निज़ाम है कि तुसी 35 साल मौजा कीतियां तो कुदरत ने रोल छड़े। चलो जी, हाँ जी, जवाब दो। वो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। इधर कहीं सोचा भी नहीं सी कि सरना लाइन वो भी हो एक सकता। शख्स जो यहाँ पर है नशीद था उसको, अच्छा कादी साहब साकब निसार साहब को छोड़ दे, सिद्दीकी साहब ने अच्छा, बचाना है। अब जज छोड़ की नाज़ी दे। पूरा नाम सिद्दीकी तो जज था। यार वो छोड़ देना, इस तरह तो बातों पे, मैं इस तरह टीवी पे प्रोग्रामों के बातें देने को, तो अदलिया के तो जज बहुत ऑनरेबल है। अगर इन तीनों के सबूत मैं साबित कर दूं कि नून लीग के साथ लिंक है, तो क्या सजा मुझे देंगे? कितना नहीं है लिंक? नहीं, मैं साबित करती हूँ, कहती है पीछे छोड़ देता। नहीं मोहतरमा, प्लांटेड बंदा और ओरिजिनल बंदे में फर्क है। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं? चंद दिन पहले आपने वो खुद बुला के चीजें देखी है, ना छेड़े हर एक को। चले छोड़ो, हर बड़ी कोई साहब, डमी एक जर्नलिस्ट कुछ नहीं सुनवाना है। है, हमें पता है ये सारा कैलेबरी कलेक्शंस है, इसका कोई मतलब नहीं है। पर आगे सुने वो क्या फरमा रही है। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज, वो मेरी आवाज, वो मेरी आवाज। तो वो चैनल बंद हो गए ना बड़ी साहब? अच्छा, मैं उस वक्त ARY में था। मलक साहब आपकी तवज्जो चाहिए प्लीज, प्लीज। नहायत अदब। हमारे लिए मैं आज भी कह रहा हूँ, सारे सियासतदान अच्छा, फवाद चौधरी ने कुछ कहा है, वो भी सुन लें। मीडिया सेल जो मरियम नवाज चला रही थी, इस सेल की मंजूरी से 9 अरब 62 करोड़ 54,03,902 रुपए की सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग जो है वो की गई। ये मैं आपको 10 अरब रुपया बता रहा हूँ जो सिर्फ इस्लामाबाद की एडवर्टीजमेंट थी। जो पंजाब की एडवर्टीजमेंट थी वो भी बहुत हद तक यही सेल कंट्रोल कर रहा था और वो भी लगभग इतने ही की एडवर्टीजमेंट जो है वो की गई। यानी कुल मिला के आप समझिए कि तकरीबन 15 से 18 अरब रुपया सहाफियों में, मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स में बांटा गया। बड़ी साहब, अच्छा अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लें। राना अजीम साहब, हमारे PFUJ के सेक्रेटरी जनरल है, बिल्कुल करें। और शहजाद भट्ट साहब भी हैं। राना साहब, वेलकम टू द शो। हजूर, ये क्या नेकोकार परहेजगार लोग बहुत रो रहे हैं, इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और कोई एक नंबर बंदा नहीं लभदा जेड़ा कोई बयान अल्फी ले आए। हजूर जरा आपके क्या राय है इस बारे में? देखें जी, पहली बात यह है कि ये देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सुन के मुझे हंसी आ रही थी कि ये क्या कह रहे हैं और ये जिन लोगों के एफिडेविट पेश किए जा रहे हैं, जिनके मतलब ये बात की जा रही है। देखिए, मैं चैलेंज करता हूं मरियम साहबा को कि मोहतरमा, आप कितनी, यहाँ तो आप पूरी अवाम को जो है वो बेवकूफ बना रही हैं, तो यहाँ फिर कोई चाल चल रही है। मुझे बताएं, आपके पास रिकॉर्डिंग आ गई, आपने एक जज की रिकॉर्डिंग की, बंदा आपके पास लंदन में मौजूद है, आपने बाकियों की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल की, आज आप कह रहे हैं मेरे पास बड़ा कुछ है। आप इंटेलिजेंस अदारा हैं, आपके पास कोई जिन्नात है, आपके पास कोई चुड़ैल है, आपके पास कोई चिड़िया है, क्या है? इसका मतलब है कि ये लोग वो हैं जो फैसला करके इक़्तिदार में आए थे कि हमने ब्लैकमेल करना है, हमने लोगों की। राना अजीम साहब, मैं अर्ज करने लगूं एक छोटी सी, अगर आप इजाजत दे दें, मैं भी आपका एक अदना सा कारकुन हूं। सर मरियम नवाज साहबा ने कहा है 15 से 20 अरब रुपए सहाफियों को बांटे गए और कुछ दिए गए, और फवाद चौधरी साहब ने कहा है, और फवाद चौधरी ने, और उसमें मरियम साहबा ने कहा 3 टीवियों को ना दे। क्या जो सहाफत में काली भेड़े हैं, अगर उन्होंने पैसे लिए हैं
تو آپ ایز اے پی یو یو کے سیکرٹری جنرل نہیں چاہتے ان کا نام سامنے آئے, انہوں نے قرار واقعہ سزا دی ہے؟ بالکل دی جائے بھٹی صاحب. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ اے آر وائی کے بیورو چیف تھے جب اے آر وائی کو بند کرنے کی کوشش کی گئی, تو ہم لاہور سے اسلام آباد پیمرا کے بعد احتجاج کرنے جاتے تھے. آپ کو پتا ہے, مجھے بتائیں نا کہ چیئرمین پیمرا کس کو بنایا گیا تھا؟ کیا وہ صحافی نہیں تھا؟ مجھے بتائیں جن کو سینٹ کی ٹکٹیں دی گئی ہیں, جن کو اپنا رائٹر بنایا گیا تھا, جو تقاریر لکھتے تھے, وہ صحافی نہیں تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کتنے صحافی ان کے ساتھ ذاتی جہازوں میں جاتے تھے, کتنے صحافیوں کے گھر کون کون سے گفٹ جاتے تھے؟ یہ آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, ساری قوم کو پتا ہے. نہیں, پی یو جے سیکرٹری جنرل آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت جن صحافیوں نے نجائز پیسہ لیا ہے یا نجائز پلاٹ لیے ہیں ان کے نام لائے جائیں سامنے. جی بالکل لائے جائیں. اور بھٹی صاحب میں پٹیشن میں جا رہا ہوں, ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن میں جا رہے ہیں, اور اس پٹیشن میں نام دیں گے ان لوگوں کے. ہم کہیں گے کہ نواز شریف دور میں ان صحافیوں کے ذرا بینک بیلنس, ان کے جناب پلاٹس, ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس چیک کیے جائیں کہاں سے آئے تھے. اور یہ باقاعدہ جو میڈیا ہاؤس وزیر اعظم ہاؤس پہ بنا ہوتا تھا, جہاں پہ ذاتی صحافت پہ حملوں کے لیے تیاری ہوتی تھی, جہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا, وہاں پہ بھی جو صحافی جاتے تھے فیض یاب ہوتے تھے. شہزاد بٹ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی شہزاد بٹ صاحب آپ پی یو جے کے پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہیں. ایک محترمہ جن کے پاس سرکاری عہدہ نہیں, وزیر نہیں, وہ کہتی ہیں اے آر وائی 92 اور سما ٹی وی کو ایڈورٹائز نہیں دینی. دوسرا فواد چوئی صاحب کہتے ہیں کہ اربوں روپے بانٹے گے. کیا اگر ہم سیاستدانوں کی کرپشن بے نقاب کرتے ہیں تو آپ صحافیوں کے خلاف جو کرپشن کرتے ہیں ان کے خلاف آواز کیوں نہیں بلند کرتی پنجاب یونین آف جرنلسٹ؟ بٹی صاحب, یہ جو ٹیپ کی بات چل رہی ہے, یہ غالباً ٹیپ عمران اور قادری صاحب کے جو دھرنے کی ٹیپ ہے, یہ اس دور کی لگتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آزادی صحافت کا کھلے عام محفلوں میں تمام لوگ پرچار کرتے ہیں کہ پاکستان میں آزادی صحافت جو ہے وہ تو کمال ہے جی, لیکن جب کوئی خفیہ ٹیپ آئے نا تو پھر واضح ہوتا ہے کہ آزادی صحافت کا لمبردار کون ہے. آج بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو گئی ہیں. میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ناظر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے, جیسے رانا عظیم نے بھی بتایا, کل پنجاب یونین آف جرنلسٹ کا باضابطہ اجلاس دین دیال سنگھ مینشن میں دوپہر 3 بجے رکھا گیا ہے, جس میں ایک تو ہم ہائی کورٹ میں جانے کی بٹ صاحب رکیے گا ایک منٹ. جو 24 ہے وہ تو 2014 کے لیٹ کہیں نومبر دسمبر میں لانچ ہوا تھا, 2015 میں آن ایئر ہوا کہیں جا کے. اس کے بعد 92 بھی تقریباً اسی دور میں لانچ ہو رہا تھا, اکٹھے تھے 2015 میں. تو یہ تو پہلے کی بات لگتی ہے. آپ درست کر رہے ہیں, سوری بعد کی بات لگتی ہے. آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن آج کی یہ بات یہ واضح ہو گئی ہے کہ آزادی صحافت پہ یہ ہے کیا, یہ قدغن ہے کیا. میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اس وقت نا حکمرانوں نے اور مختلف جو مالکان ہیں انہوں نے پاکستان میں یونین کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. انہوں نے یونین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. میں ان دونوں دھڑوں کو آج آپ کے پلیٹ فارم سے آفر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مل کر اپنے اندر کالی بیڑے بھی سامنے لانی ہے. لیکن ایک بات ہے, ایک بات ملک صاحب آپ سے بھی سوال ہے کہ فواد چودھری صاحب آپ حکومت میں ہیں, جن صحافیوں نے مراد لی ہیں اس کے ریکارڈ سرکار کے پاس موجود ہیں. مجھے ٹائم دے ذرا, مجھے دیکھیں, ایک میرا تو ایک یہ پیسے ہیں میرے حساب سے پہلے. اگر مریم نے یوز کیے ہیں تو دنیا کا کوئی قانون اس کو معاف نہیں کرتا. شی مسٹ بی ٹرائلڈ اینڈ شی مسٹ بی پنشڈ. بات ہوئی ختم. اور اس حکومت پہ بھی ایک ٹرائل بنتا ہے کہ 3.5 سال آپ کس خوشی میں خاموش رہے. آج آپ کو کیسٹ ملی ہے تو آپ آج کو یاد آیا. یہ میرا رائٹ ٹو نو ہے, یہ پیسے میرے ہیں, یہ اس غریب آدمی کے پیسے ہیں جس نے 100 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. نہیں 3.5 نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دونوں حصہ معام میں ننگے ہیں. مریم نے اگر گن ڈالا ہے تو حکومت بھی 3 سال کیوں چپ رہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ انعام کل پرسوں شائع ہوں اور جنہوں نے یہ کام کیا ان کو سزا ملنی چاہیے اور یہ پیسہ واپس آنا چاہیے. حکومت کی بڑی نااہلی ہے کہ اس کو یہ کر دینا چاہیے تھا. برابر کی نااہلی, برابر کی کیوں یار, وہ تو چوری ہے. تھوڑی سی بات خاموشی, خاموشی خاموشی غلط ہے. غلط ہے. تھیفٹ از اے گریٹر کرائم. ایکول ہو گیا نا, دونوں شامل. سنو تسی سلطانہ ڈاکو تے انہوں ایکول نہ کر دے رہے. ملک صاحب ایک عجیب ڈیوٹیاں لگی ہیں. 3 سال آپ کو پتہ نہیں لگا, 3 سال پتہ نہیں لگا آپ کو.
3 साल बाद केस हो रहा है तो बराबर हो गया। हाँ जी शहजाद भट्ट साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जल्दी, थोड़ा सा वक्त की कमी है। जी भट्टी साहब, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं दोनों ट्रेड यूनियन को ये कहना चाहता हूँ कि इकट्ठे होकर इस पर मुश्तरका लाएअमल में बनाना चाहिए। ये तकसीम जो है ये हुक्मरानों की वजह से है। ये तकसीम किस वजह से है? इन दोनों तंजीमों को इकट्ठे होकर एक लाएअमल बनाना चाहिए और फेयर पॉलिसी होनी चाहिए। इश्तहारात। बहुत शुक्रिया जनाब राना अजीम साहब और जनाब शहजाद भट्ट साहब। मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे दोनों मौका दे दें। मैं उस वक्त एयरवाई में था, 5 साल एयरवाई को इश्तिहारात नहीं मिले, 2 दफा हमला कराया गया मुझ पे, 2 दफा। मैंने आज तक कभी अपना नाम नहीं लेता। खैर हमारे साथ तो केसेस भी हुए, आज भी पंजाब वाले कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, अगर उस दौर में हो रहा था तो आपका वज़ीर आला आजकल क्या कर रहा है वो भी देखें। अच्छा सुने, अरशद शरीफ पे मलिक साहब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट था, उस पर मुकदमा दर्ज कराया गया। ये जो नवाज का टाइम की बात, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, अमलन वजीर आजम हाउस को अमलन मरियम नवाज चला रही थी, सोशल मीडिया के सेल की इंचार्ज थी। उसके बाद मुझे और साबर शाकर को 1 दर्जन से ज्यादा अफसार आलम साहब ने नोटिस भेजे, नोटिस पे नोटिस। हम पता नहीं सुबह की कसम ये होता था कि पकड़े गए, अब पकड़े गए। नून से कोई ताल्लुक ही नहीं था अफसार आलम साहब का। अब मैंने साबर शाकर को ले ले, अब इंडिपेंडेंट थे, अरशद शरीफ को ले ले, या उनके मुलाजिम सलमान इकबाल एयरवे के मालक पर कोई के पर्चा दर्ज कराया गया। इस्लामाबाद में 10 सच नोटिस दिए गए हमें। और भाई हम कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब, अगर कोई साफी नजायज पैसा लिया है, सबसे पहले मेरे से शुरू करें, इन गंदे आड़ों को बाहर निकालें। मलिक साहब आप कह रहे हैं कि नहीं? मैं सबसे पहले अपना नाम दे रहा हूँ फवाद चौधरी साहब, मुझे सुबह नैब तलब करे, FIA तलब करे। मैं जब आया इस प्रोफेशन में क्या था, तलब क्या करना है? लेके भट्टी साहब PIT के पास सारे रिकॉर्ड है। नहीं तो फिर ये दे, अगर नहीं देंगे तो फिर ये भी उनका मुल्ज़िम है। ये पॉइंट है, ये मैं ये कहना चाहता हूं। काजी साहब, मैंने एयरवाई को 5 साल इश्तिहार नहीं मिले। एयरवाई को बड़ा टीवी है एक, और मुझे पता है मरियम नवाज, एक बच्चा मेरे पास आया, मैं नहायत एहतराम से कहता हूँ, उसने कहा जी आपकी माँ बहन की गालियाँ देने के लिए मेरी ड्यूटी लगी है। मैं क्या, क्यों, मैंने क्या किया? कहता जी वो मैं फलां मीडिया सेल में काम करता हूँ तो मैं नौकरी छोड़ने लगा हूँ। कहा सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं क्यों? कहता जी मैंने वो आपके बारे में नहीं कह सकता। मैं कह यार मैं तुझे नौकरी नहीं दिला सकता, तू 100 गालियां दे, तू नहीं देगा तो कोई और देगा। इस तरह मुझे बुलंद किरदार लोग हैं मलिक साहब, बड़े बुलंद। ये पैसे किस तरह देते हैं? ये 18-19 अरब रुपया ये किस तरह देते हैं? समझाए ना। अदर सुनाऊंगा नहीं, अदर सुनो। एक साथी को ऑफर हुई पैसों की, हम मैरियड बैठे थे, कहता यार तुम्हारे साफी बड़े समझदार। ये डाकू है ना साफी, तो डाकू जो उसने हराम का पैसा लिया मुझ समेत, सबसे पहले वो डाकू है या निजायज मरात ली। कोई टैक्स पेयर के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे ते जेड़े देन देन वो कौन ने? वो डाकुआं दे आई जी, उनकी वजह से तो हमें फिर वो बंदरों की तरह नचाते हैं ना। सियासी जमात का डाल लें। सर ये डाकुओं के बारे में बताइए, पैसे किस तरह लेते हैं? मैं ना इनमें, क्योंकि जो नवाज शरीफ दौर में पैसे बांट रहा था ना, मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कैसे नहीं लेते, बताऊंगा। उसमें बड़े एंकर हैं, बड़े आपका एहतराम अपनी जगह। मुझे पता है कि पंजाब से या फेडरल हुकूमत से PID हो, DGPR हो, आप गाड़ी भी लेना, वहाँ लिखा जाएगा ताहिर मलिक 5 किलोमीटर। ये आधे, मेरी गुजारिश सुन लें, ये आधे मिनट का काम है सारे नाम देना, 3 साल लग गए। ये वैसे नहीं दे रहे तो मैं समझ रहा हूं फिर ये भी शरीके जुर्म है। देखिए काजी साहब, मैं कोई ना इमरान खान का स्पोक्समैन हूं, ना खुदा ना खासा नून लीग से जाती दुश्मनी है। मरियम अनऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर थी, उसकी मर्जी से ऐड चलते थे। बीइंग ए रिपोर्टर मेरे पास है, लेकिन फवाद चौधरी साहब अपने वजीर आजम को बताया आपका वजीर आला भी क्या कर रहा है, वो भी यही काम कर रहा है पंजाब में। बट सर इसकी सजा क्या होनी चाहिए काजी साहब, जिन्होंने पैसे लिए हैं? साफी सजा तो हम नहीं दे सकते, अदालत दे सकती, जो भी है कुछ अदालत दे सकती है। उनको साफी रहना चाहिए। भट्टी साहब एक सवाल, मेरी नजर में रहना चाहिए, साफी को जज से ज्यादा गैर जानिबदार होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए। अगर उसने किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट करनी है तो उस जमात में चले जाए, फिर एज एनालिस्ट ना आए। ब्यूटीफुल, ये उसका राइट है। 100 दफा चले जाए। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, ये नहीं कि इस मुल्क में 1947 में करप्शन नहीं होती थी। इस करप्शन को फनून लतीफ़ा बनाने वाली मुस्लिम लीग नून है। इन्होंने मलिक साहब और मंदे हो नहीं मंदे, और एस्टैब्लिशमेंट बड़ी बुरी है, मैनू भी पता है।
لیکن ادھر آؤ ڈیفینڈ کیوں کرتے ہو تسی اجی اسٹیبلشمنٹ کو کدی ڈیفینڈ کیتا ہے؟ میں ایک دن کہہ رہا ہاں کہ انہوں نے کی کیتا ہے، ان کو حکم تھا ان کے بزرگوں کا، بیٹا جس وقت تک اگلا بندہ پیسے نہ پکڑ لے اسے اپنا نہیں سمجھنا۔ جواد نذیر میٹنگ کر کے آتا ہے ایک لڑائی کے بعد، جب اس کی گاڑی کی اس کی سوزوکی پر ٹرک چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے، رانا مقبول صاحب اس وقت یہاں وہ کرتے تھے پولیس کے، اور منو بھائی کے گھر میں میٹنگ ہوتی ہے، پھر میاں نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہوتی ہے جواد نذیر مرحوم کی، تو بات کیا جاتا ہے یہ عجیب جرنلسٹ سی، نہ پلاٹ منگیا سو نہ پیسے منگے سو، اینجی ٹر گیا۔ مطلب کیا کہ جو پیسے نہ مانگے وہ اچھا جرنلسٹ نہیں ہوتا۔ حضور جڑے بابا ملک صاحب جو بابا کرپشن ہے نا، بابا کرپشن، اس کو نواز شریف عمران خان is a failure and by I swear upon anything I come at least I said in 2013 کہ he won't be able to deliver. It doesn't mean وہ کیوں ڈیلیور نہیں؟ کیونکہ وہ نظام ہی 2 نمبر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کے جرائم اور ان کی کرپشن جو ہے وہ اس لیے جائز ہو جاتی ہے کیونکہ عمران خان نائل ہے۔ ہمیں اس سے آگے جانا ہے، ہمیں پیچھے نہیں جانا، ہم نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ بٹی صاحب آپ ہمارے لیڈر ہیں، تو مریم کو لے آؤ۔ بٹی صاحب ہمارے بٹی صاحب یہ مسئلہ سیریس ہے، 19-20 ارب روپے کا ڈاکہ ہے عوام کے پیسے اس میں 100% آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم آپ کے ساتھ اگر فواد لیڈ کریں میں ایز اے منسٹر انفارمیشن ان کا کام تھا سارے نام ایکسپوز کرتے، بینگ اے جنرل صاحب میں کرپشن کرتا ہوں آپ نہیں کرتے، تو آپ کو گالی کیوں پڑے؟ مجھے پھانسی دے، میری گالی کیوں آپ کو پڑے؟ بالکل صحیح ہے قاضی صاحب دیکھیں ایمانداری سے، جس نے حرام لیا ہے عمران خان صاحب بھی 3 سالوں کی لسٹ بھیجے، عمران خان صاحب بھی 3.5 سالوں کی، نون لیگ کے بھی نام لائے سامنے، یہ گندے انڈے تو باہر نکالیں ہم ہماری صفوں سے۔ یار گندے انڈے کیا بجائیں، پہلے تو یہ بتا دیں کہ وہ جو مسز اوباما نے پیسے دیے تھے وہ کدھر گئے ہیں، لوگوں نے پوچھتے ایک تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں صحافی جج سے زیادہ غیر جانبدار ہونا چاہیے، لازمی ہے جی، لازمی۔ میری نظر میں دیکھیں سیاستدانوں نے، نون لیگ والوں نے نون لیگ کو سپورٹ کرنا ہے، پی ٹی اے پیپلز والے۔ ایک بریک ہے، مزید ویڈیو آئیں گی، حالانکہ پچھلے ویڈیوز جو ہیں ان کی کیا اوقات نکلی ہے، اگلوں کی کیا نکلی ہے، مگر پھر بھی بات کریں گے اور مزید کون سی آ سکتی ہے ویڈیو، کم از کم آپ کی اور ہماری تفنن تباہ کے لیے سیاست میں تو اس کا کوئی رول نہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ کچھ اور بھی گفتگو کی مریم صاحبہ نے وہ سنا دیں۔ میں تو یہ اپیل کروں گی اپنے کورٹ سے کہ جنرل صاحب کو اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دونوں کو بلایا جائے، وٹنس باکس میں کھڑا کیا جائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا۔ واٹ از دس نان سینسیکل ڈیمانڈ بائی دا وے؟ آپ کیسے کہہ سکتے کسی ملک کی یہ گل ہو سکتی ہے یار؟ سر قائد صاحب میں صرف پولیٹیکل لیڈر بٹی صاحب، ایک تو قائد صاحب سنتے نہیں آپ، میں آسمان پہ تھوکوں تو میرے منہ پہ ہی گرے گا، یہ ان کو کہنے کی بجائے اپنی رسیدیں دے دیں، سارا کیس ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی کیا قرآن تھا میں فلیٹ پہ رہ رہی ہیں نا، اس کے ڈاکومنٹ دے دیں، منی ٹریل دے دیں، سارے قصہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن پہ حلف دے رہی ہیں، والد صاحب ان کے پاکستان نہیں آ رہے، دونوں بھائی قابل احترام حسین اور حسن نواز آ نہیں آ رہے، اس کے باوجود عمران خان بھی دیکھے کیسا وزیر اعظم ہے، انہوں نے حسن اور حسین نواز کو ووٹر بنا دیا ہے۔ بالکل صاف سی بات ہے، کیا سمجھ نہیں آ رہی، سیدھی بات ہے، شی از پریشرائز، وہ عدالتوں پہ پریشر ٹیکٹکس ہے، پولیٹیکل ٹیکٹکس ہے، آپ کو ساری سمجھ۔ آپ کو کوئی بلا وجہ کہ آپ قرآن اٹھاؤ، آپ کیوں اٹھائیں گے؟ نہیں میری قرآن پاک ختم کرنے کے اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، میری جرت ایسی بات کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری بات سیدھی ہے بٹی صاحب، آپ اس پہ اعتراض کریں، شی از اے پولیٹیشین، وہ بیسیکلی وہ اپنی کوشش تو کر رہی ہے۔ دنیا دے ملک چے میں دسو کسی پالیٹیشین نے یہ کہا ہو ادارے کے لوگوں کے کہاں ہیں آپ قرآن پہ ہاتھ رکھے، اس کا نام ہے پاکستان، میں آپ کو آپ نہیں اور کوئی بتا دینا، وہ چتائی چبلا وہ کیا کر رہی ہے۔ دیکھیں میری ایک منٹ میری بات سنیں، دیکھیں ان کا ایک ووٹر ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں، اچھا یا برے کی بات نہیں، وہ کنونس کرنے میں میرے حساب سے کامیاب رہی ہیں کہ ہمیں الیکشن میں ہرایا گیا ہے، یہ ساری لائن ہے، سیدھی بات۔ ایک بات تو انہوں نے سچ بولی اور میں خلفاً کہتا ہوں، اور ان کے لیے یہ پولیٹیکل ہے، یار سن تو لینا، ایک بات تو خدا کی قسم انہوں نے سچ بولی کہ ہمارے تینوں الیکشن 2 نمبر تھے، ان کے خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا، بالکل وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، سچ بولا۔ میں نے کل آپ سے سوال کیا تھا، اور 2 نمبر طریقوں سے آتے ہو تو تمہیں 1 نمبر طریقے سے نکالیں گے، تم آئے 2 نمبر طریقے سے، تمہارا حق کیا ہے یہ کہنا؟ تو اچھا نہیں ہے نام آپ کا ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تم 2 نمبر تھے، 2 نمبر طریقے سے آئے اور تم نے تسلیم کیا مہر بخاری کے پروگرام میں کہ ہمیں 2 نمبر طریقے سے لایا گیا تھا۔ شی از ایکسپوزنگ دی سسٹم، سسٹم آپ کا ننگو آ گیا سارا۔ کیا آپ کس کے پلے ہیں؟ آپ کے پلے کیا ہے؟ ملک قاضی صاحب، ملک صاحب کہہ رہے ہیں سسٹم، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مقدمہ سنگین ان پر ہے،
تو جا کے عدالت میں لڑو بھائی، ایویڈنس تو اور ادھر سے بے گناہ ہو کے آ جاؤ. اب ان کے کہنے پہ ثاقب نثار کیوں حلف اٹھائے؟ اگر میں یہ کہوں میں کہ کس پہ میاں نواز شریف صاحب آپ حلف اٹھائیں کہ یہ جو لاہور پنڈی موٹر وے تھی اس کے کک بیک آپ نے نہیں لی، وہ آ کے حلف اٹھائیں گے قرآن پہ؟ آپ کہہ سکتے ہیں. میں کیوں کہاں، میں چول ہاں، خدا نہ خوف کرو. ملک صاحب دیکھیں عدالت میں نا پرسنل نہیں یار، کیسی بات کر رہے ہیں؟ ایویڈنس سے فیصلہ کرتی ہیں میرے خیال سر یہ پولیٹیکل ساری باتیں ہیں. پولیٹیکل نہیں ہے یار، دس از ناٹ پالیٹکس کو گالی نہ دیں، پالیٹکس ایسے نہیں ہوتی. یہ میں اس کا کوئی لفظ نہیں بولنا چاہتا، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ کچرے کا ڈھیر ہے، خدا کا واسطہ. ملک صاحب اس کو سیاست نہ کہیں، سیاست پیغمبروں کا پیشہ ہے. اس دور میں جب مریم نواز غیر قانونی میڈیا سیل ہیڈ کر رہی تھی، میں نے اور صابر شاکر نے کئی پیشیاں بھگتی ہیں، ہمیں پتہ ہے سزا بنتی ہے مریم کی اگر کیا اس نے. میں تو آپ کے ساتھ، تو ہم ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایمان سے ہم ادھر بھی کرتے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے تو حیرت ہوئی ہے حکومت کو 3 سال کے بعد پتہ لگا کہ 20,000 روپیہ ساتھ. یار میں وزیر ہوں حکومت کا. سنائیں ذرا یہ کیا ہو رہا ہے. ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا. سامنے آئیں، جرت کریں. نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں؟ مریم نواز شریف کی اگر سزا نہیں بنتی تھی، بیٹی کی نہیں بنتی تھی، بیٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دیں؟ اور کس نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کو آپ نے لانا ہے؟ اور وہ کون تھا جس کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے؟ کون تھا جی؟ یار یہ جو سکرپٹ مجھے لگتا ہے پرویز رشید نے لکھا ہے، اتنی بیس لیس گفتگو میں نے زندگی میں نہیں سنی. جج کے آگے آپ کسی بھی ہائی کورٹ کے جج ہو یا محترم سپریم کورٹ کے ہوں، ملزم اپنی بے گناہی کے ثبوت دیتا ہے، جج نہیں کبھی دیتا. جج آپ کا کیس نہیں لڑتا. ساری عمر ان 2 نمبر ججوں کو نوکریاں دیتے رہے ہو، جس کے بارے میں اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ وہ 2 نمبریاں جو کرتے تھے ان کے بیاف پہ، کوئی سینیٹر بن رہا ہے، کوئی گورنر بن رہا ہے، ایک بریف کیسیا جو ہے وہ صدر بن گیا ہے. اور لوگ who is talking. ملک صاحب پلے توڑے ککھ نہیں، اللہ جانا. قاضی صاحب پلے ساڑھے آگے چلیں جی. اشارہ کس کی طرف کر رہی ہے؟ میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سسٹم سارا ننگا ہو گیا ہے، اب اس کو صحیح کریں. ملک صاحب مان لیے سسٹم ننگا ہو گیا. چلیں مان جی یار، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ اتنے جذباتی مریم کے غصے میں آپ مریم صاحب بہت اچھی ہیں. نہیں کوئی اچھی نہیں ہے، شی از ناٹ گڈ. آپ نے کل اس کو جرائم پیشہ کہا ہے، آپ نے کہا ہے کل کے پروگرام میں جرائم پیشہ. میں نے کہا ہی نہیں. ایک سیکنڈ مجھے دے دیں. میرا سمپل سا آرگومنٹ ہے، مریم اچھی ہے بری ہے، یہ مسئلہ پاکستان کی عوام کا ہے. میرا مسئلہ ہے، میری بات سنیں، پھر میری بات سنیں نا، آپ کے ہمارے اداروں کو صاف ہونا چاہیے، اس کے لیے تفتیش ہونی چاہیے، چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. دیٹس آل. ان کے ہوتے ہیں صاف ہو سکتا ہے. چلے بھٹی صاحب پھر میں بعد میں بولوں گا پروگرام کے بعد. گزارش یہ ہے کہ مریم صاحبہ، میں بہت ہی بھول گیا، آپ کوئی اور بات کر بات آپ کر رہے تھے کہ ہم کر رہے تھے کہ مریم کے ہونے سے نظام کو بار بار تنقید ہو رہی ہے. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 3 دفعہ وہ اقتدار میں رہی محترمہ. یہ نظام بسیدہ ہے، غلط ہے، کرپٹ ہے، تو ٹھیک کر لیتی. نہیں کیا انہوں نے. اقتدار ان کے والد صاحب کا نہیں کیا انہوں نے. ثابت ہو گیا. پی ایم انہوں نے کہہ رہے میں کر دیں. آپ دسو ملک طاہر ملک سے میں کیا شکوہ کروں؟ وہ ایک جرنلسٹ ہے. اس کو صحیح نہیں کرنا آپ نے، کسی نے تو کرنا ہے یار. میں تو کہہ رہا ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا دلہ، میں تو کہہ رہا ہوں اس دور میں جو کام ہو رہے تھے آج کل میں انہیں ڈیفینڈ کو، مجھے بتائیں میں نے کب ان کی غلطی کو ڈیفینڈ. ایک میرا ساٹ ہے لیکن ساٹ کے جانے سے پہلے آپ کو یقین ہے کہ مریم اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں. رابطہ واسطہ جی یار، بس کر چھوڑو. سنو کیپٹن صفدر صاحب کی کہہ رہے ہیں. ایک سینما سکوپ فلم آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ فل سکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والے کو. بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی. کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے، کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے. جلدی کریں، بھیجیں یار، ہم بھی دیکھیں. مطلب جو ہے محمد زبیر صاحب کی فیک ویڈیو کے بعد کوئی ویڈیو ہی نہیں آئی. کیوں جی؟ میرا خیال آپ نے مطلب مجھے تو لگتا ہے ہم سیاست کو پالخانہ بنا دیا. سیریسلی اسی نے سب نہیں، انہوں نے. اب آپ یہ کہیں گے آپ حلف اٹھاؤ، تم عدالت میں آ جاؤ، بولا یار اس طرح یہ بچوں کا کھیل. میری بات یہ آپ لوڈو کھیل رہے ہیں. ایک منٹ مجھے دے دیں، مجھے بتائیں. قاضی صاحب ایک منٹ دے دیں. 1 مہینے سے میرا گلا ٹھیک نہیں. جس شہر میں رہ رہی ہے دنیا کا موسٹ پولیوٹڈ سٹی ہے. عمران خان نے آج بات کی ہے ویڈیو کی، وزیر اپنا اطلاعات نے بات کی ہے ویڈیو کی، وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی ہے ویڈیو کی، شہباز گل نے کی ہے ویڈیو کی، مریم نے کیا ویڈیو کی. یہ ویڈیو پاکستان بن گیا یار. خدا کا خوف ہے. لوگ مہنگائی سے مر گئے، بے روزگاری سے مر گئے، گلا بیمار ہے پاکستان میں. سنیں میری بات، سنیں آپ سنیں. ڈنگی نے آپ کو
کورونا سے 10 گنا زیادہ ہٹ کیا. دنیا کے 4 آپ کے شہر ہیں جو پہلے 5 پولوٹڈ موسٹ سٹی میں آتے ہیں. مسئلہ میرا آپ نے سب نے ویڈیو بنا یہ 2 نمبر. آپ مجھے بتائیں پاکستان کی سیاست کی ڈسکورس میں ویڈیو کون لے کے آ رہا ہے؟ یہ نون والے بھی لا رہے ہیں, سب لا رہے ہیں. اور کون لے کے آج مریم کی ویڈیو کون لا رہا ہے؟ تو آج پتہ نہیں کس نے ان کی کتنی شروع کس نے کی؟ انہوں نے تو شروع کس نے کی؟ یہ ڈینگی کی بات کیوں نہیں کرتے, غریب کی بات کیوں نہیں کرتے, کیوں بٹی صاحب بتائیں؟ میرا خیال ہے آپ دونوں نے کیپٹن صفدر صاحب کی گفتگو نہیں سنی, بڑی خوفناک گفتگو تھی. کوئی اس میں گر رہا ہے, کس میں؟ سوئمنگ پول میں, کوئی باتھ روم میں, بڑے سینمے میں چلے گی. کیا ہم اپنی نئی نسل کو سیاست کا نام یہ نازیبا ویڈیو دکھا کے جوان کر رہے ہیں؟ یار قاضی صاحب میں حیران ہوں کہ آپ لوگوں صافی اتنی اس نے خوفناک بات کی ہے کہ کوئی سوئمنگ پول پہ گر رہا ہے, کوئی باتھ روم میں گر رہا ہے, اور بڑی سکرین پہ چلے گی بڑی بڑی ویڈیو. یار اس قوم کے ساتھ کیا کھیل رہے ہو, کیا کھلواڑ کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ؟ یار کوئی تو روکے. ہو گیا, اب تو ہو چکا ہے, یہ اتنا زیادہ گند پڑ گیا. ملک صاحب یہ ٹی وی آپ کے بچے میری فیملی بھی دیکھ رہی ہیں, کیا ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہمارا اقتدار میں آنے کا طریقہ غیر اخلاقی ویڈیو بنا کے بلیک میل کرنا ہے؟ انہوں نے تو کر دیا, یہی سچ. اچھا یار کچھ اور بھی بات سن لیں. کیپٹن صاحب بڑے ذہین اور میں سمجھتا ہوں ایک نابغہ روزگار انسان ہے, سنائیے گا ذرا. ہم کو انشاءاللہ ہم لاہور ایئرپورٹ پہ دعوت دیں گے نا, 4-5 لاکھ لوگ جب اندر گھسیں گے ایئرپورٹ پہ, اپنے قائد کو ریسیو کریں گے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کو کوئی ریسیو کرے گا تو اس وقت اس کی بیٹی بطور وزیر اعظم اس کو, اور ٹینکوں اور توپوں کے آگے کون پہنچ سکتا ہے, مگر اس دفعہ عبور کریں گے. ٹرکی والے بھی تو پہنچے, ہم بھی پہنچیں گے انشاءاللہ. لو جی یہ تو وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, ریڈ کارپٹ منگا لیے یا کرائے تے لینا ہے, کی کریے پتہ نہیں. اب یہ ملک صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ ان کی بھی اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. میری اطلاع ہے کہ وہ نہیں آ رہے. آپ کی اطلاع صحیح ہے. دیکھیں جی میری اطلاع نہیں آ رہے. آپ کی اطلاع کیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے, اور یہ ویڈیو کی ساری پلاننگ لندن. یہ کہہ رہے ہیں مریم صاحبہ پی ایم کے طور پر انہیں ریسیو کریں گی. دیکھیں گزارش ہے کہ خواہش خواب دیکھنے میں تو کوئی حد نہیں. مجھے تو ان کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ بڑی سکرین ہوگی, کوئی سوئمنگ پول پہ گرا ہوگا, کوئی باتھ روم میں گرا ہوگا. یار کیا آپ عوام کی خدمت کرو. یہ لگتا ہے صفدر صاحب کو ایسی فلمیں بڑی پسند ہیں, جس طرح ذکر, جس طرح مزے لے کے قاضی صاحب کچھ ویڈیو کی ہم کریں بات, ہم بھی وہیں موجود تھے, ہم سے بھی پوچھا گیا, ہم چپ رہے. منظور تھا پردہ تیرا. یہ کس سائیڈ کی ویڈیوز ہے؟ اس سے میں آگے کچھ نہیں کہوں گا. تھوڑا میں بھی تو لیفٹ رائٹ. ملک صاحب میں کچھ ویڈیو کو جانتا, اللہ بادشاہ ہے, لیکن میں اس پہ نہیں. پٹی صاحب وہ کیوں نہیں آ رہی؟ چلو تھوڑا سا کامن سینس کا سوال ہے. اگر ادھر گانے نہیں پہ رہے تو کوئی گل نہیں. اس گندے کھیل کو میری خواہش ہے بند ہو. پٹی صاحب ہم کا احترام کرتے ہیں, آپ شریف آدمی ہیں, پیارے آدمی ہیں, مگر سچ تو ہے نا کہ ویڈیوز ہیں, کیوں نہیں آ رہی؟ 100% ہے, کیوں نہیں آ رہی؟ اور ایسی خوفناک ہیں کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, کوئی مائیکا لال نیشنل ٹی وی نہیں دکھا سکتا. استغفر اللہ. بس کہتا ہے گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ, یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو. لیکن ملک قاضی صاحب ہمارے یہ سیاست ایسا کریں. سیریس نوٹ, آپ کی عمران خان سے واقفیت ہے, میں تو ان کو اب نہیں جانتا. وہ نہیں ہو, میرا کوئی وزیر اعظم, آپ کا نمبر ہے, میرے میں نمبر نہیں ہے. انہیں کو یار مریم نواز صاحبہ, نواز شریف صاحب کا, انہیں بری باعزت کر دے. اگر ججوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی عزت بچانی ہے نا, انہیں باعزت بری کر دے. میں یہ بتاؤں نہیں, اب باعزت بری کرنا ہمارا کام نہیں, عدالتوں کا نہیں. میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں ایک بات بتا دوں, جو بندہ بھی انہیں مشورہ دے رہا ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ریاست کو آپ اس طرح سے بلیک میل کر کے پاور میں آ جائیں گے, تو میرے خیال میں آپ جاتی عمرہ کبھی گئے ہیں؟ کنسلٹ سم سائیکیٹرسٹ پلیز. ڈیسپریشن ہے. آپ جاتی عمرہ کبھی گئے ہیں؟ ادھر کئی فارم ہاؤس ہے. اچھا جی, کئی سے کیا کئی فارم ہاؤس ہے. ایک دفعہ کیپٹن صفدر صاحب بھی کہیں موجود سے. اچھا, تو ان کی بھی کوئی ویڈیو نہیں, مجھے اللہ استغفر اللہ یہ نہیں کہا انہوں نے. اچانک کوئی پہنچ گیا. اچھا, پھر اس کا قصہ بعد میں سنائیں گے. ایک دفعہ قصہ تو سنا دیا آپ نے. ایک کو ٹپین دے قصے تسی نا اپنے پاس رکھ لیں. نہیں, کچھ قصے جڑے نے نا, میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے قابل احترام سیاستدان جس بھی جماعت سے وابستہ ہیں, وہ اس گن سے اپنے آپ کو الگ. بٹی صاحب وہ جو کہتے ہیں نا کہ گل اگر میرے تے آ گئی تو صلح ہی کر لو, تو یہ گل ویڈیو سے آ گئی تو تسی صلح ہی کر لو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی بریک ہے بھائی, نواز صاحب کو نون لیگ کی قیادت کیوں نہیں روک رہی اس قسم کی گفتگو سے؟ نہیں, یہ بہت نامناسب ہے. ہماری بہن ہے, بیٹی ہے, ملک کی بچی ہے. بٹی صاحب میں دل سے آپ کے ساتھ بالکل. یار یہ بریک ہے,
یہ اب ویڈیوز پہ سیاست، کاش ہمیں اس کار مذلت سے اور اس ذلت سے سیاست کو کوئی تو باہر نکالے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ گیس کے بعد پیٹرن کا اصل ایشوز یہ ہیں، اس پہ کوئی سیاست نہیں کر رہا، اور اس کے علاوہ کرونا کے حوالے سے یورپ میں جو خوفناک خبریں آ رہی ہیں اس کے ساتھ تک درست ہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک۔ گیس اور پیٹرول کے بحران کی ملک صاحب بات ہو رہی تھی۔ آج اپنے آپ کو بڑا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جی انج نہیں ہوا، اس طرح ہوا، جو ہمارے وزیر خزانہ ہے۔ مگر میں نے کہا یار یہ تو باتیں اب کیا کرنی اور کیا نہیں کرنی، لیکن میں نے ایک خبر تھوڑی پرانی نکالی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ 2018 میں ایک سمری بھیجی گئی CCI میں، اس میں بتایا گیا کہ پاکستان میں 2 لاکھ بیرل ڈیری پیٹرول نکالنے کی کیپیسٹی موجود ہے، اور میں ابھی یہ نیوز پہ خبر موجود ہے، اور میں ابھی حیران ہوا ہے، اگین چیک اٹ، 1.2 بلین کیوبک فیٹ گیس ہے۔ ہاں جی، اس پہ کوئی بحث نہیں کرتا، گندی ویڈیو تو بحثاں کر دے۔ They never discuss the things that you can extract all this from، چلو ہم یہ نکال کے ان گوروں کی غلامی سے نکل سکتے ہیں 2 ٹکے کے لیے، یہاں ہم تیر رہے ہیں اس پیٹرول پر اور اس گیس پر۔ ہم 60,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی صرف جو ہے ہم بنا سکتے ہیں ہمارے کشمیر میں جو آبی وسائل ہیں، اور ہم 2 ٹکے کے لوگوں کے ہاتھوں بیکاری بنے ہوئے ہیں۔ اس پہ بحث ہوگی یا ویڈیو پہ بحث ہوگی؟ کیسے بھی اس حکومت کے پاس اپنی اسٹڈی ہے کہ ہم اتنا تیل نکال سکتے ہیں کہ ہم دنیا کو بیچ سکتے ہیں۔ میں خریدنے کی بات نہیں کر رہا، یہ بہت پرانی ہے ہمارے پاس، میں وہی بیچنے کی بات کر رہا ہوں۔ اب کل آپ نے جو خبر دی ہے، میرا خیال ہے وہ ہمارا بھی قصور ہے، میں سمجھتا ہوں ہم نے اس پہ بات نہیں کی۔ اتنی بڑی آپ نے خبر دی کہ IPPs کے پیسے جو آج کل ہماری کیبنٹ نے دے دی، IFC کی انویسٹمنٹ ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں 70 سال سے ہم کس عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم گوروں سے لیتے ہیں قرضہ اور پاکستان چلاتے ہیں، اور عوام کی جان۔ خبر وضاحت کر دوں وہ کیا تھی؟ آپ وہ کریں، بہت بڑی خبر ہے۔ میں ایک سیکنڈ، اسی میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہے میں جو دینا چاہتا ہوں۔ بتائیں خبر کیا ہے؟ ورلڈ بینک کا ذیلی ادارہ ہے IFC، اس نے جو لون دیے تھے یہاں IPPs لگانے کے لیے، جو کہ جس میں بے شمار پروفٹ تھا، بعد میں کچھ لوگوں نے وہ ٹیک اوور بھی کر لیا، جس میں میاں صاحب تھے، میاں منشا صاحب نے لے لیا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پیسے سے اور جو ہمارا پیسہ ہے اس کو یہ انٹچیبل لوگ ہیں، عمران خان ان کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ جب IPPs کی رپورٹ آئی تھی اور یہ کہا تھا ابو بکر خدا بخش نے کہ ریگولیٹری ادارے بند کر دو، یہ ان کے ہیں، تو یہ بیسیکلی کیوں IMF نے یہ شرط رکھی کہ جناب آپ جو ہے، اور میں آج آپ کو ایک اور بتا دوں، میں نے اس بزنس مین کا کھورا بھی نکال لیا ہے۔ جب آپ کہیں گے میں ٹی وی پہ لے آؤں گا، جس کو بینک نے کہا ہے کہ آپ روس کے ساتھ بزنس نہیں کر سکتے، اسٹیٹ بینک ہمیں ڈسکریج کر رہا ہے، نہ آپ روس کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ آپ ہانگ کانگ کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ ترکی کے ساتھ۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال ہے، ان کا نمبر ہے میرے پاس، تھوڑا سا اسد عمر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ IMF کے پاس نہیں جانے کے لیے تیار تھا، اور بڑی ایک ہمیں سمجھایا گیا پازیٹیو کہ جی ہم نے بڑی تیاری کی ہے، ہم IMF سے نکلیں، تو اسد عمر پھر اسی لیے نکل گیا، ایگزٹ لے گیا، کیا چکر ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دس مافیا از سو پاورفل، یہ جو کھیل رہے ہیں، یہ جو بیسیکلی کھیل رہے ہیں، یہ ابھی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو کل آسما جہانگیر صاحبہ کی اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے، آخر اس پہ کوئی پیسے تو خرچ ہوئے ہوں گے؟ اچھا ٹائم تھوڑا ہے، سوری بٹی صاحب، سوری کائی صاحب، ٹائم تھوڑا، آپ دونوں اس پہ ضرور بولیے گا۔ دیکھیں گیس تو آپ کی بھی بنر گھر میں لوڈ شیڈنگ ہونی شروع ہو گئی ہے، میں تو خود وٹنس ہوں۔ اب 5 اس مہینے کی 5 نومبر کو جو یہ پیٹرول پمپ والی جو آرگنائزیشن ہے، انہوں نے وارننگ دی تھی کہ ہم 25 کو ہڑتال کریں گے۔ بٹی صاحب 20 دن میں اس حکومت نے بالکل ٹیک کیئر نہیں کی، آج 24 ہو گئی ہے، کل وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا، ہم بھوکے مار رہے ہیں، ہم تو پیٹرول بیچنے سے باز آ رہے ہیں۔ 5 نومبر کو انہوں نے آپ کو وارننگ دی ہے، آج 24 ہے، ایک قدم یہ حکومت نے نہیں لیا۔ اب آپ کو کل سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹرول پمپ بند ہوں اور آپ کے پاس پیٹرول نہ ہو۔ اب آپ بولیں یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ یہ وہی ہے جو ہو رہا ہے یہاں پہ۔ نہیں قاضی صاحب، بٹی صاحب سے بھی لینا اس پہ، بٹی صاحب آپ بتا دیں۔ دیکھیں قاضی صاحب، اصل جو آپ نے کہا نا ہمارے پاس تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، اصل اس سے تقدیر بدلنی ہے اس قوم کی، لیکن ہم فلمیں بنا رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرا رہے ہیں، لیکن اب 3.5 سال سے مجھے اس حکومت سے بھی تو جواب کرنے نہیں بٹی صاحب، اگر کل ہڑتال ہو جاتی ہے سیریسلی تو کیا ہوگا؟ آپ کی پاؤں کھڑے ہو گئے سارے۔ بتائیں حکومت ہے ویسے؟ میں تو 5 کو انہوں نے آپ کو وارننگ دی ہے، 5 نومبر کو کہ ہم 25 کو ہڑتال کریں۔ آپ نے طریقے لب بیک والے کیسے گئے تھے یار؟ ملک صاحب جانے دیں، بس چھوڑ دیں۔ بٹی صاحب پیٹرول نہیں ملے گا، آپ کس طرح زندہ رہیں گے؟ خدا کا واسطہ بھائی ادھر روٹی نہیں مل رہی تو لوگ وہ مر جاؤ، ٹھیک ہے خودکشیاں کرو، یہ عمران خان صاحب نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تھے کام کرنے کے،
انہوں نے نہیں کیے, ان کو تو کر لینے چاہیے تھے. ان کی گورنمنٹ اگر گر جاتی اس میں تو گر جاتی, اس سے بڑے لیڈر بن کے عمران خان نکلتے. یہ جو 2 نمبر, میں اس بات پہ 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پورا 2 نمبر سٹرکچر انہیرٹ کیا تھا عمران خان نے, مگر اس کو توڑ نہیں سکا. توڑ کے باہر چلے جاتے تو بہت بڑے لیڈر ہوتے. اور ملک صاحب میں یقین نال تو اندستا یہ سارا گند ان کا ہی ڈالا ہوا تھا پیچھے سے, اور یہ پیچھے 1980 سے آ رہا ہے. یہاں ڈاکٹر اشفاق حسن خان بیٹھ کے کہہ کے گئے ہیں کہ 80s کا یہ گند تھا سارا جو آیا 2000. عمران خان کا فیلئر کیا ہے کہ وہ اس نے حکومت نہیں چھوڑی, ورنہ اسے چاہیے تھا حکومت چھوڑ کے چلا جاتا کہ وہ ایپ آپ ٹھیک کر لو. تو تاریخ میں کس طرح قاری صاحب چھوٹا سا کمنٹ ہے میرا, اب کام اس طرح نہیں چڑھے گا. اگر عمران خان ہو, آپ ہو, زرداری ہو, آپ کو فنڈامنٹل چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. پاکستان اکانومی اس طرح کیسے ٹھیک کریں مجھے یہ بتائیں. بھئی آپ باہر قرضوں سے ملک چلا, کل خان صاحب نے خود تقریر فرمائی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, ہم قرضے لیتے ہیں. میری بات سنیں. KPK کی گورنمنٹ نے سمری بھیجی کہ ہمارے پاس یہ آئر اور تیر اور مسلم لیگ نون کی اوپر حکومت تھی, اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سے واپس بھیج دی. آج نیوز کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا 2018. اے فراڈیو, ویڈیو تو کیسٹیں لے کے آگے ہو, ہمیں بھوک سے مار دیا, ہمارے ملک کو بیکاری بنا دیا, اور اب جو ہے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ لو اور یہ کر لو, اور یہ اوپر جو پہلے آئے ہیں اوے تم سے اگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو غلط وعدے کیوں کیے اب سے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ کام تھے نا کرنے کے. آج پریس کانفرنس کرے, مجھے پتا چلے میری عظیم لیڈر آتی ہیں, وہ بتائیں اتنے ہمارے پاس, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کتنے ہیں تیل کے, اور اگر پتہ بھی ہوگا تو نہیں نکالیں گے کیونکہ امپورٹ کرنے والوں کے ساتھ میری پتی ہے. بٹی صاحب پاکستان کی سیاست میں کوئی چینج دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک کمنٹ لے لیں ذرا. سوال ہی نہیں بٹی صاحب, اچھے دن ضرور آئیں گے, مجھے پروگرام بند کرنا ہے, پازیٹیو اچھے دن ضرور آئیں گے. ہمیں اس سے آگے جانا ہے, پیچھے بہت ملبہ اور غلاظت پڑی ہے, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ہمیں عمران خان سے بھی آگے جا کے اپنے مسئلے حل کرنے ہوں گے, اور ہم اپنے لوگوں کو اچھی زندگی دینے کی کوشش کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.